बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुबह सुबह बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि जज अबू अल हसनात ने रिहाई का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है बिल आखिर इमरान खान साहब के हवाले से। और जज अबू अल हसनात जो कि साइफर केस में जज हैं, इमरान खान साहब के उनके फैसले के बाद कैसे बिजलियां गिर गई हैं ताकतवर हलकों पर, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिलने जा रहा है। पिशावर हाई कोर्ट में समात का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले नाजरीन, एक अहम खबर और बड़ी खबर बल्कि बड़ी खुशखबरी कागजात नामजदगी के हवाले से आपके साथ में शेयर करता चलूं। मुराद सईद के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि मुराद सईद के हवाले से ये गुमान किया जा रहा था कि उनके कागजात नामजदगी किसी भी सूरत मंजूर नहीं किए जाएंगे। और इनिशियल लेवल पर जो उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे, रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उनके कागजात मुस्तरद किए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर अपील दायर की और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो गए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उनके जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। और अब मुराद सईद भी आम इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे। ना सिर्फ मुराद सईद बल्कि सियालकोट से रेहाना डार जो कि उमर डार और उस्मान डार की वालदा हैं और ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल वो इलेक्शन लड़ रही हैं, उन्होंने कागजात अपने जमा करवाए थे। उनके कागजात नामजदगी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात एतराज लगाकर मुस्तरद किए थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो गई थी और चूंकि वो ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल थी तो इस वजह से ये ख्याल किया जा रहा था कि उनके जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट शायद ना हो पाए, लेकिन बिल आखिर उनके भी जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगी। रेहाना डार साहिबा, इनके हवाले से एक और अहम खबर ये भी है कि इनके साहबजादे उमर डार जो कि एक होटल से उन्हें उठाया गया था, मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, कोई उनका अता पता नहीं था और इस हवाले से एक दरखास्त भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, उनकी बाजियाबी हो चुकी है। और केस की समात के दौरान ही अफसरान की जानिब से, पुलिस अफसरान की जानिब से ये कहा गया है कि उमर डार बाजियाब हो चुके हैं और वो इस वक्त एक थाने में मौजूद हैं और उनके ऊपर दो मुख्तलिफ मुकदमात हैं और उन्हीं मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी और उनको थाने में रखा गया है। बहरहाल काफी दिनों से उनका कुछ पता नहीं था कि वो आखिर है कहाँ पर, उनको उठाया गया है, अगवा किया गया है, क्या किया गया है। लेकिन और इसी हवाले से अदालत में केस भी दायर किया गया था, लेकिन अब एटलीस्ट ये खबर आ चुकी है कि वो बाजियाब हो चुके हैं और वो एक थाने में मौजूद हैं। एटलीस्ट अब ये पता चल चुका है कि वो पुलिस की जेरे हिरासत हैं। तो ये कुछ बेहतर खबरें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बाजियाबी भी हो गई है उमर डार की और दो अहम तरीन रहनुमा मुराद सईद भी और रेहाना डार जो कि ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल हैं, इनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि साइफर केस में इमरान खान साहब की रिहाई की जो रोपकार है वो जारी हो गई है और ये जो रोपकार है वो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की जानिब से जारी की गई है। रिहाई की रोपकार यानी कि रिहाई का ऑर्डर। तो तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की रोपकार जारी कर दी है और रोपकार के बाद ही जो रिहाई है वो किसी भी मुलजिम की होती है। तफसीलात के मुताबिक जज अबू अल हसनात ने रोपकार जारी की है जिसमें कहा गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर हो चुकी है, इमरान खान किसी दूसरे मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा किया जाए। रोपकार में इमरान खान के 10-10 लाख के जमानती मुचलके और दो शख्सी जमानतें अदालत में जमा कराने का कहा गया, जिसके जवाब में इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ एडवोकेट ने जमानती मुचलके अदालत में जमा करवा दिए। ताहम तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के बायस इमरान खान जेल में ही रहेंगे। बहरहाल एटलीस्ट साइफर केस जिस हवाले से बयानिया भी बड़ा एक बनाया जा रहा था, उसमें इमरान खान साहब की जो जमानत है और जमानत के बाद उस केस में इमरान खान साहब की रिहाई हो चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई है। एहसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडाला जेल में समात की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब और जो दीगर वकला टीम थी और दीगर, जबकि पीटीआई के वकील शुएब शाइन, बैरिस्टर उमैर न्यासी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने बुशरा बीबी की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली।
شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی جانب سے حامی بھرنے پر بانی پی ٹی آئی نے دستخط کیے۔ بشرا بی بی کی عدم دستیابی کے باعث توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے آج نے سماعت جو ہے وہ اس میں نیکسٹ ڈیٹ ڈال دی اور اسے ملتوی کر دی اور کہا کہ نیکسٹ ڈیٹ میں بشرا بیبری اپنی جو حاضری ہے وہ یقینی بنائیں۔ بہرحال یہ صبح صبح بڑی اہم خبر تھی عمران خان صاحب کے لیے کہ اس کیس میں ضمانت ہو گئی تھی کب سے، لیکن اور یہ ضمانت جو تھی وہ سپریم کورٹ سے ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جو روپکار تھے وہی جاری نہیں ہو رہے تھے، تو کافی دن اس معاملے کو بھی گزر گئے۔ ایٹ لیسٹ آج یہ جو رہائی کے روپکار ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، اور اب یہ ہے کہ جب نیکسٹ 2 مقدمات جس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں ان میں بھی عمران خان صاحب کی جب ضمانت ہو جائے گی تو پھر وہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں ہوں گے، تو ان کی جو رہائی ہے اڈیالہ جیل سے وہ بھی ممکن ہو پائے گی۔ لیکن ساتھ ہی اس میں ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ آج ایک اور اس میں اہم اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے، اور سائفر کیس میں تو ضمانت ہو گئی ہے لیکن اس میں جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی گئی ہے، اور کیس کی ابتدائی سماعت اٹک جیل میں ہوئی تھی جس کے بعد انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ تو ایک طرف تو حکومت کمیٹی بناتی ہے کہ 9 مئی واقعات میں یا سانے میں کون کون ملوث تھا اس کی تحقیقات کی جائیں، پلاننگ وہ ساری کس نے کی، کچھ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو اس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ اگر ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ابھی یہ پتہ کیا جا رہا ہے کہ کون کون ملوث تھا، تو پھر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے ان کے اوپر جو الزام ہے وہ کس طریقے سے لگا دیا گیا۔ بہرحال اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ تو جہاں پر کچھ اچھی خبریں تھیں عمران خان صاحب کے لیے وہاں پر یہ مزید گرفتاریوں کی بھی خبریں ہیں، لیکن عمران خان صاحب جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور کل ان کی گفتگو بھی سامنے آئی، اور اس گفتگو کے بعد ایک مرتبہ پھر سے جہاں پر ان کا جو آرٹیکل تھا دی اکانومسٹ کے لیے اس آرٹیکل نے ہلچل مچا دی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ان کی ایک جو تقریر ہے وہ بھی بہت جلد آنے جا رہی ہے، تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ہلچل پیدا ہو چکی ہے، خاص طور پر جس طرح سے عمران خان صاحب کے آرٹیکل نے بہت سارے لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں، تو اب یہ جو تقریر ہے خالی اناؤنس ہی کیا عمران خان نے کہ تقریر اگلے ہفتے نشر ہوگی، تو سب کے ہوش اڑ چکے ہیں، تو جب تقریر نشر ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو جیل میں بیٹھ کر بھی عمران خان صاحب نے ان تمام کی جو نیندیں ہیں وہ حرام کر رکھی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین 190 ملین پاؤنڈ کیس میں زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور فرح گوگی کے اثاثے منجمد کرنے کا بھی جو حکم ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور عدالت نے ان ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح گوگی جو ہیں یہ سارے اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہیں، بیرون ملک ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو حقیقت ہے یہ بھی کھل چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو اس وقت میں نے چیزوں کو رپورٹ کیا تھا، لیکن خیر یہ تینوں کا ان میں نام تھا اور یہ بیرون ملک ہے، اور جب یہ پاکستان واپس آئیں گے تو ویسی بات ہے ان کو جیل میں ہی ڈالا جانا تھا، جس طرح سے باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس لیے یہ باہر ہی ہے۔ تو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ کیس میں ان کے بھی نام تھے، تو عدم پیشی کے باعث یا بار بار چونکہ یہ کیس تو چل رہا ہے تو اس کیس میں یہ حاضر نہیں ہو رہے، اس وجہ سے ان کے اثاثے منجمد کرنے اور ان کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے دائمی وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی جو فہرست ایک دی گئی تھی استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے، اس فہرست کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا اور نون لیگ نے وہ فہرست ریجیکٹ کر دی ہے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال ایک چیز یاد رکھیں کہ نون لیگ جہاں جہاں سے الیکشن لڑے گی وہاں سے ان کے لیے ویسے ہی ڈیزاسٹر ہوگا، اور اگر یہ لوگ دونوں استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر ایک امیدوار کسی نشست کے اوپر اپنا کھڑا کرتی ہیں تو اس صورت میں ایک ڈبل ڈیزاسٹر ہوگا جو کہ ان کے لیے ثابت ہوگا۔ آلریڈی ان کے جو حلقے ہیں وہاں پر امیدوار جانے کے ہی قابل نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر کیا جو میڈیا کمپین ہے وہ یہ کریں گے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ڈبل ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو ان میں جو اختلاف ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ فردوس عاشق امان، ہمایوں اختر خان، فروخ حبیب اور ایک اور ان کے اہم رہنما ہے، یہ تھوڑا سا
مٹا ہوا یہاں سے، ان کی نشستوں کے اوپر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو پائی، اور اس سے مسلم لیگ نون کی جانب سے صاف طور پر انکار کیا گیا ہے۔ اس میں ناظرین جو جہانگیر ترین ہے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، اور لودھرا کی جگہ ملتان این اے 149 یعنی کہ این اے 149 سے مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین الیکشن لڑیں، وہاں پر یہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے اور جہانگیر ترین کو سپورٹ کریں گے۔ علیم خان کو این اے 117 اور اون چودھری کو این اے 128 لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو آفر ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نعمان لنگڑیال کو ساہیوال، انجینئر گل اصغر کو خوشاب، عامر کیانی کو اسلام آباد اور غلام سرور خان کو پنڈی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کی جائے گی۔ تو بہرحال قومی اسمبلی کی جو اس میں جو فہرست ایک پیش کی گئی تھی کہ ان نشستوں کے اوپر ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس میں ہوا یہ جی کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے 13 قومی اور 22 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی فہرست پر عمل درآمد سے معذرت کر لی ہے۔ یعنی کہ آئی پی پی یہ چاہتی تھی کہ 13 قومی جبکہ 22 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، لیکن نون لیگ نے قومی کی 7 اور 7 سے 9 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 11 سے 14 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو جو اشارہ ہے وہ دیا ہے، اور ان میں کچھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس تھی کچھ اہم رہنما جو ان کے مین لیڈرز ہیں ان حلقوں میں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ بہرحال پہلے تو مسلم لیگ نون جس طرح سے ابھی یہ بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کی 9 سے 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سے 14، پہلے نون لیگ ان پر بھی تیار نہیں ہو رہی تھی آئی پی پی کے ساتھ، لیکن خیر جب مزید ان کو کھینچا گیا تو اس حد تک نون لیگ اس وقت آ چکی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اکیلا لڑیں گے تو کم ڈیزاسٹر ہوگا، لیکن جب یہ دونوں مل کر لڑیں گے تو یہ ان کے لیے دگنا ڈیزاسٹر ہے، کیونکہ اس وقت جو عوامی جذبات ہیں وہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی دونوں کے اگینسٹ ہیں، تو جب یہ دونوں لڑیں گے تو وہ بھی پھر دگنے ہو جائیں گے، اور جو ڈیزاسٹر ہے وہ بھی ان کے لیے دگنا ہوگا، اور ان حلقوں سے انہوں نے جیتنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین نون لیگ کے حوالے سے اہم ترین معاملہ تھا۔ تو بہرحال آخر میں بلے کے نشان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے ان کے حوالے سے کافی اس وقت جو شکوک و شبہات ہیں وہ ان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آج دوبارہ سے سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے آج پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا، وہاں پر بلے کے نشان کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، تو 2 مرتبہ وہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے، اور 2 مرتبہ سماعت اس لیے ملتوی ہو چکی ہے کہ بیرسٹر گوہر ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ یعنی کہ اب جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں ولاگ تو ابھی تک سماعت باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئی، یعنی کہ 2 مرتبہ شروع ہوئی ہے۔ پہلے جب شروع ہوئی تو کہا کہ جی کہ بیرسٹر گوہر ابھی رستے میں ہے اور وہ پہنچ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ، تو جج صاحب نے سماعت ملتوی کر دی کیونکہ دلائل وغیرہ انہوں نے ہی دینے ہیں۔ پھر دوبارہ جب سماعت شروع ہوئی تو پھر دوبارہ اسی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی۔ تو یہ ایک میرے خیال سے نان سیریس سا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کی واپسی کے حوالے سے، تو ابھی تک یہ پہنچ نہیں رہے، اور جج صاحب نے 2 مرتبہ جو ہے وہ کیس کی سماعت کو ملتوی کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اول تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی کافی سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ بولنے نہیں دے رہے ہوتے، یا پی ٹی آئی کے وکلا کے ساتھ ان کا ڈفرینٹ رویہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر وکلا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی یہ آبزرویشن اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں جس میں شعیب شاہین کہہ لیں یا بیرسٹر گوہر کہہ لیں، ایون کہ لطیف کھوسا کہہ لیں، وہ کسی بھی کیس کو اس طرح سے پرسیو ہی نہیں کر رہے۔ یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے والا کیس تھا اس کی میں اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو لطیف کھوسا صاحب نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس رپورٹ کے وہ جائزہ لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور پھر 2-3 دن ان کو لگیں گے، اور اس کے بعد جا کر وہ اس پر جواب دیں گے۔ تو ایک تو الیکشن سر پر ہیں، کاغذات نامزدگی، اور یہ سارا انہی دنوں میں ہونا ہے۔ 13 تاریخ کو حتمی فہرست اور جو انتخابی نشان وغیرہ ہے وہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تو 13 سے پہلے پہلے لیول پلینگ فیلڈ اور احکامات کچھ آپ نے لینے ہیں، اس کے بعد تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد تو
بس انتخابی نشان بھی ہو گیا اور صرف کمپین ہی کرنی ہے، تو کمپین تو پی ٹی آئی کی آلریڈی چل ہی رہی ہے، وہ ہو ہی چکی ہے پی ٹی آئی کی کمپین۔ تو لطیف کھوسہ صاحب کو الیکشن کمیشن کی رپورٹ پہلے سے پڑھ کر آنی چاہیے تھی اور اس کے اوپر جواب دینا چاہیے تھا، اور پھر عدالت سے 2-3 دن کا وقت لینا، اور پھر عدالت نے ان سے یہ کہا جی کہ 2-3 دن آپ لیں گے، پھر الیکشن کمیشن نے بھی آپ کے جواب پر جواب دینا ہوگا، تو پھر ان کو بھی ٹائم، تو اس وجہ سے منڈے تک، اگلے منڈے تک جو کیس کی سماعت تھی وہ چلی گئی۔ تو یہ علیحدہ بات ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ نہیں بول پایا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی جو گرما گرمی ہے وہ ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کا جو کیس پرسیو کرنے کا ایک انداز تھا، اور یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ان کے اوپر بھی کافی جو سوالیہ نشان ہے وہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر آج بیرسٹر گوہر کا جو یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی آج 2 مرتبہ ڈیلے ہوئی ہے سماعت، اور وہ پہنچے نہیں، تو دیکھیں اب وہ کب پہنچتے ہیں، کب یہ سماعت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ بہرحال لگ ایسے ہی رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا اور بلے کا نشان بھی مل جائے گا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔